अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं समीना राना और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीटीआई के खवातीन अरकान पार्लियामेंट के गेट के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 से पीटीआई खवातीन को दाखिले से रोक दिया गया, जिस पर मुश्तइल खवातीन अरकान अंदर जाने के लिए गेट पर चढ़ गई और इस दौरान पुलिस और खवातीन अरकान आमने सामने आ गए। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई की खवातीन अरकान का पार्लियामेंट के गेट के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 से पीटीआई खवातीन को दाखिले से रोक दिया गया, जिस पर मुश्तिल खवातीन अरकान अंदर जाने के लिए गेट पर चढ़ गईं और इस दौरान पुलिस और खवातीन अरकान आमने सामने आ गए। पीटीआई की खवातीन अरकान का पार्लियामेंट के गेट के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 से पीटीआई खवातीन को दाखिले से रोक दिया गया, जिस पर मुश्तिल खवातीन अरकान अंदर जाने के लिए गेट पर चढ़ गईं और इस दौरान पुलिस और पीटीआई खवातीन अरकान आमने सामने आ गए। ये मनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीटीआई की खवातीन अरकान का पार्लियामेंट के गेट के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 से पीटीआई की खवातीन अरकान को अंदर जाने से रोका गया, जिस पर वो मुश्तिल हो गईं और गेट पर चढ़ गईं। ये मनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान, इस लड़ाई झगड़े के दौरान पुलिस और पीटीआई की खवातीन अरकान आमने सामने आ गए। अफसोसनाक खबर देंगे आपको। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। मुलाजिम जावेद के मुताबिक आमिर लियाकत को गुज़श्ता शब दिल में दर्द की शिकायत थी। वो खुदादाद कॉलोनी में वाक़ अपने घर के कमरे में बेहोश पाए गए, जिस पर एम्बुलेंस के जरिए निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक करते हुए बताया उन्हें मुर्दा हालत में ही अस्पताल लाया गया था। DIG ईस्ट मुक़द्दस हैदर के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम से बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। उनके घर से शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा तकरीबन 1 बजे के करीब उनकी बेहोशी की इत्तला मिली थी। आमिर लियाकत हुसैन के साथ घर में 2 मुलाजिम ही रहते थे। उनमें से एक ने इत्तला दी। आमिर लियाकत की मौत की वजह जानना ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस के पहुंचने पर घर में जनरेटर की वजह से धुआं भरा हुआ था। खुदादाद कॉलोनी में आमिर लियाकत के घर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक क्राइम सीन और पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस की टीम वापस रवाना हो गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन मलिक आफ्ताब से। मलिक आफ्ताब, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत के रहायशगाह के बाहर, जो उनकी वालदा के नाम है महमूदा सुल्ताना हाउस के नाम से मशहूर था। और डॉक्टर आमिर लियाकत जब रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और सियासी ज़िंदगी से उन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया, तो अपना जो हवाई जो घर है उन्होंने नहीं छोड़ा और यहीं से उनकी जो है वो लाश मिली है। अभी तक ये तयन तो नहीं किया जा सका कि उनकी वजह मौत जो है जनरेटर का धुएँ की वजह से हुई है या हार्ट अटैक की वजह से हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम के हवाले से जो है अभी तक मुद्दा इतलात हैं और अहले खाना ने मना कर दिया है। लाश को जो है इस वक्त जो है इस थाने में मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त जो उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आवाम की बड़ी तादाद जो है उनके घर के सामने आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद जो है मौजूद है। ये तमाम उनके वो इलाके के वोटर्स भी हैं, सपोर्टर भी हैं, हैं, क्योंकि इस इलाके में वो काफ़ी घुल मिल के रहते थे और काफ़ी महल्ले में भी जो है उनकी काफ़ी लोगों के साथ यहाँ नीचे आके बैठ जाना, गप्पे लगाना। तो जैसे ही ये खबर ये मिली है तो यहाँ पर जो है एक क़यामत का मंजर था। लोग जो हैं वो काफ़ी जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में इलाके के लोगों की पहुँच चुकी है। तमाम इस वक्त इस मकान रहायशगाह को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। 2 जो मुलाजमीन हैं वो ताहाल ब्रिगेड थाने में पुलिस की तहवील में उनसे कुछ तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा जो है यहाँ जो कुछ शवाहिद जो इकट्ठे किए गए हैं वो पुलिस ने अपने पास जो है वो महफूज कर लिए हैं और इसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके साथ इसका मुआवजा किया जाएगा कि वजह मौत क्या है। उसके बाद तहकीकात जो है आवाम के सामने लाई जाएगी। जी
بہت شکریہ امراب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خداداد کالونی میں عامر لیاقت کے گھر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس رائے کے مطابق کرائم سین اور پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ پولیس کی ٹیم واپس روانہ ہو گئی ہے۔ آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ موقف سننے کے بعد جنہوں نے وہ پیش کیا تھا، اس ایوان نے وہ امینڈمنٹس منظور کی گئی اور وہ بل کا حصہ بنی۔ سر، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی لیجسلیٹو جو پیچھے انسٹرومنٹس ہوئے ہیں منظور یہاں سے جو بل پاس ہوئے ہیں، کسی ایک بل کے اوپر 4 گھنٹے اس طرح سے بحث ہوئی ہو، کلوز بائی کلوز ایوان کے سامنے پیش کیا گیا ہو اور دونوں زبانوں میں پیش کیا گیا، انگریزی اردو میں، اور اس کے بعد میں آئی ریکال کہ ہر جو امینڈمنٹ تھی اس کی سپورٹ میں جو عدالتی فیصلے تھے یا جو ریزن اور لاجک تھی وہ بھی بیان کی گئی۔ انفارچونیٹلی صدر مملکت نے اپنی سیاسی جماعت کی خواہش پہ، حالانکہ انہیں انٹرسٹنگلی ان 24 امینڈمنٹس میں سے اوورآل تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اس طرح کر دیا گیا ہے، ادارے کو ٹوتھ لیس کر دیا گیا ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی کا عمل کیسے ہوگا، لیکن انٹرسٹنگلی 85% جو امینڈمنٹس تھی اس ہاؤس نے کی ان سے وہ ایگری کرتے ہیں، اور جہاں پہ ڈس ایگری کرتے ہیں وہاں پہ جو ریزنز وہ دے رہے ہیں اگر انہی شکوں کو دھیان سے پڑھا جائے تو وہ میٹر بھی ان کو آلریڈی ہمارے موقف کی تائید میں، جو کہ سیوان نے جس کی تائید کرتے ہوئے یہ امینڈمنٹس منظور کر کے یہ بل پاس کیا تھا، وہ میٹیریل وہاں پہ موجود ہے۔ تو جو ان کے میجر اعتراضات ہیں اس میں انہوں نے فرمایا کہ there will be no difference between Code of Criminal Procedure 1898 and NAB law after enactment of National Accountability Bill. If implemented in current shape, the burden of proof will be shifted to prosecution, which is akin to CRPC 1998. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیگل کنسلٹنٹ جو ہیں انہیں تھوڑی سی تعلیم کی ضرورت ہے۔ جو برڈن آف پروف ہے وہ قانون شہادت کے تحت آتا ہے، ضابطہ فوجداری کے تحت نہیں آتا۔ ضابطہ فوجداری پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کے انتقال پر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے عامر لیاقت حسین کے انتقال کی افسوسناک خبر پر ایوان کی کارروائی فوری روک دی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ خبر ہے کہ ہمارے اس ایوان کے ایک معزز ممبر جناب عامر لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ابھی ہمارے پاس یہ خبر پہنچی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایوان کی کارروائی جو ہے اس کو ایوان کی کارروائی کل بروز جمعہ 10 جون 2022 سے پہر 5 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے۔ اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری بھی ایوان میں موجود ہیں۔ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کے انتقال پر ایوان کا تعزیت کا اظہار، دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ رادہ ریاض نے کہا، عامر لیاقت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عامر لیاقت نے سابقہ حکومت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین طبیعت کی خرابی کے باعث انتقال کر گئے۔ وہ 2 بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور وہ وفاقی وزیر مذہبی امور بھی رہے۔ 2013 میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو مسلم دنیا کی 500 بااثر شخصیات میں شامل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اب ہم میں نہیں رہے۔ وہ خراب طبیعت کے باعث کراچی میں انتقال کر گئے۔ عامر لیاقت 5 جولائی 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم کراچی اور امریکہ میں حاصل کی۔ متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت کے بعد 2002 میں رکن قومی اسمبلی اور پھر وفاقی وزیر مذہبی امور بھی بنے۔ عامر لیاقت سرکاری اور مختلف نجی ٹی وی چینلز کے ساتھ منسلک رہے۔ انہوں نے پروگرام عالم آن لائن اور رمضان ٹرانسمیشن سے شہرت کی بلندیوں کو چھوا۔ وہ کئی گیم شوز کی میزبانی بھی کرتے رہے۔ 2013 میں عامر لیاقت کا نام دنیا کے 500 بااثر افراد میں
شامل کیا گیا۔ انہیں پاکستان کی 100 مشہور شخصیات میں شامل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے 3 شادیاں کی، تاہم تینوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سیدہ بشرا سے عامر لیاقت کے ہاں بیٹے اور بیٹی نے جنم لیا۔ سیدہ طوبہ انور اور دانیہ شاہ کے ساتھ ان کی شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ صدر عارف علوی نے سوگواران سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عامر لیاقت حسین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ عامر لیاقت حسین کے درجات بلند کرے اور سوگواران کو صبر جمیل عطا کرے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے عامر لیاقت حسین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، عامر لیاقت حسین کے انتقال کی خبر سن کر دکھ ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی جو رحلت ہے وہ ابھی مجھے پتہ چلا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اگلا سفر اللہ تعالیٰ ان کا آسان کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ میری ان کی اور ان کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ میں دلی طور پہ تعزیت کرتی ہوں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال پر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا، ان کے انتقال کی خبر انتہائی افسوسناک ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال کی خبر سے سخت صدمہ ہوا۔ عامر لیاقت نے صحافت سے لے کر سیاست تک متحرک زندگی گزاری، مختلف شعبہ جات میں صلاحیتوں کا لوہا بنوایا۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل بولے، عامر لیاقت حسین کے انتقال پر دلی افسوس ہوا ہے، ان سے بہت اچھا تعلق رہا۔ عامر لیاقت نے تحریک انصاف کے ساتھ اپنے سیاسی سفر میں اہم کردار ادا کیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ عامر لیاقت کی آخرت کی تمام منازل آسان کرے۔ ایم کیو ایم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، عامر لیاقت مذہبی اسکالر اور متحرک سیاسی کارکن تھے۔ ان کی ایم کیو ایم سے دیرینہ وابستگی رہی، ان کے انتقال پر افسوس ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے مالی سال 2021-22 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ پریس کانفرنس میں کہا، عالمی سطح پر قیمتیں بڑھنے سے پیٹرول ڈیزل 2 بار مہنگا کرنا پڑا۔ عمران خان نے جانے سے پہلے پیٹرول ڈیزل سستا کر دیا تھا۔ معیشت میں گروتھ ہوتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں پھنس جاتا ہے۔ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، استحکام کی طرف آ گیا۔ ہمیں مشکل فیصلے لینے پڑے اور کامیاب ہوئے۔ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ جاری کھاتوں کا خسارہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ پاکستان کا تجارتی خسارہ اس وقت 45 ارب ڈالر کا ہے۔ معیشت کی سمت کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں 60% قرضوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ تیل کی قیمت 120-123 ڈالر کے درمیان رینج میں گھوم رہی ہے۔ اس کی وجہ سے پیٹرول، ڈیزل اور دوسری جو تیل سے بننے والی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہم کو پیٹرول اور ڈیزل بھی پاکستان میں مہنگا کرنا پڑا 2 مرتبہ۔ خان صاحب نے جانے سے پہلے پیٹرول جو تھا وہ سستا کر دیا تھا اور ڈیزل بھی سستا کر دیا تھا، قیمت خرید کو مد نظر نہیں رکھتے ہوئے۔ جب بھی ہم تھوڑی سی گروتھ کرتے ہیں ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنس جاتے ہیں، مگر وہی مسئلہ ہے کہ جیسے ہی گروتھ آپ کی آئی ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے اور آپ کو ڈالر بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آ گیا ہے۔ ہم وہ مشکل فیصلے لینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور جو امیوننٹ ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم نے اس کو اوائڈ کر لیا، اس راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا سمت ہے، اب اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ 60% کے لیے ہم کو یا ریمیٹنس پہ یا قرضوں پہ ریلائی کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ بار بار بیلنس آف پیمنٹ کی پرابلمز میں پھنس جاتا ہے۔ جب ہم چائنا سے 2.4 بلین ڈالر جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آ جائیں گے، تو وی آر ویری ہیلپ فل ٹو چائنا کہ وہ ہم کو 2.4 بلین ڈالر ہم کو ان سے مل جائیں گے۔ پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس کے بارے میں آپ کو بتائیں، صدر کی جانب سے واپس بھیجا گیا انتخابات ایکٹ ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، صدر کی جانب سے واپس بھیجا گیا انتخابات ایکٹ ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے، صدر کی جانب سے واپس بھیجا گیا انتخابات ایکٹ ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں صدر مملکت کو
انتخابات ایکٹ 2022 کا بل بھجوایا گیا تھا پاس ہونے کے بعد، مگر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے، یہ کہہ کر واپس بھجوا دیا تھا کہ اس پر نظر ثانی کی جائے۔ مشترکہ اجلاس میں یہ بل منظور کر لیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے شاکر سولنگی، ان سے بات کریں گے۔ شاکر، اپڈیٹ کیجئے گا، منظور کروا لیا ہے اس بل کو؟ جی بالکل، انتخابی اصلاحات کا جو بل ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کر لیا ہے۔ یہ بل صدر مملکت نے واپس بھیجا تھا، پہلے ہی قومی اسمبلی اور سینٹ الگ الگ طور پر اس بل کو منظور کر چکی تھی، لیکن صدر مملکت نے دستخط کرنے سے انکار کیا اور واپس بھیج دیا تھا کہ اس کو نظر ثانی کی جائے، غور کیا جائے۔ کچھ تجاویز دی تھی صدر نے، ان پر پارلیمنٹ نے غور کیا، ان کو شامل نہیں کیا، لیکن نئی ترامیم جماعت اسلامی کے مشتاق احمد نے پیش کرنا چاہی تو اس پر رضا ربانی، فاروق چنائک اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اعتراض کیا کہ یہ دونوں ایوانوں سے پہلے منظور ہو چکے ہیں، کیونکہ اسی لیے اس وقت جماعت اسلامی یہ ترامیم شامل کرا سکتی تھی۔ اب اس میں نجی ممبر کی کسی کی ترمیم نہیں ہو سکتی، صدر کی صرف ترامیم پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد بغیر ترامیم کے بل جو ہے مشترکہ اجلاس نے منظور کر لیا ہے۔ اب آگے پروسیس چل رہا ہے۔ ایک بل ہے نیب سے متعلق جو بل ہے وہ بھی صدر نے واپس بھیجا ہے، دستخط نہیں کیا گیا بل جوائنٹ سیشن سے منظور کرا لیا گیا۔ شاکر سولنگی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ براہ راست لیے جائیں گے آپ کو اسلام آباد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان معاشی اصلاحات کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ یہ دوسری طرح ملک میں اصل تو تب ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس میں ہماری بڑی ہیں 32 ارب ڈالر۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پچھلے جو ہمارے آنے سے پہلے پچھلے 5 سال تقریباً وہیں کی وہیں رکی ہوئی تھی، تو ہمارے دور میں 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھی۔ پھر ریمیٹنسز جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا، اور جو ریکارڈ ہوئی وہ تھی 31 ارب ڈالر۔ اس کا مطلب جو بیرون ملک پاکستانی تھے انہوں نے ہمارے اندر، ان کو اعتماد تھا، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں عمران خان یہاں سے پیسہ باہر نہیں بھیج رہا، بڑے بڑے وہاں فلیٹس اور وہاں باہر کے ملکوں میں نہیں پیسہ انویسٹ کر رہا، لنڈن میں بڑے گھر نہیں دے رہا۔ تو انہوں نے اس کے ہمارے پہ اعتماد رکھتے ہوئے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی ہیں پاکستان کی تاریخ میں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو گروتھ ریٹ جو میں اوپر بتایا کہ تقریباً 6% ہماری دولت میں اضافہ ہوا، تو وہ اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ اوورسیز پاکستانیز کا تھا۔ پھر جو جدھر 60% پاکستانی دیہات میں رہتے ہیں، تو یہ بھی پچھلے دور کے مطابق تقریباً دگنی ہماری جو زرعی پیداوار تھی وہ دگنی بڑھی ہے۔ ہمارا جو اکنامک سروے کے مطابق 4.4% ہماری ایگریکلچر میں اضافہ ہوا ہے، یعنی گروتھ ریٹ ہوئی ہے۔ تو یہ اگر آپ پچھلے دور کے مطابق ان کے مقابلے میں دیکھیں، اسے موازنہ کریں، تو یہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ گیا ہمارے کسانوں کے پاس۔ کبھی پچھلے 10-15 سال میں کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا، اور اس کی بہت بڑی وجہ کہ ہم نے جو انسینٹیوز دیے، ہم نے جو یہ جو شوگر مافیا تھا یہ پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو، وقت پہ پیسہ دلوایا اور پوری قیمت دلوائی۔ پہلے کٹوتی ہوتی تھی، پورا پیسہ نہیں پہنچتا تھا، قانون بنائے، ان کو ٹائم پہ پیسہ دلوایا۔ جب کسان کے پاس پیسہ آیا، اس نے اپنے زمینوں پہ لگایا، اس کی وجہ سے ریکارڈ 2 سال ریکارڈ ہماری فصلوں میں بمپر کراپس ہوئی، پیداوار بڑی، ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ پھر انڈسٹری، یہ جو گروتھ ریٹ بڑھی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ انڈسٹری کا ہے۔ انڈسٹری ہماری بڑی 7.2% میں، اور جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے جس میں دولت میں بھی زیادہ اضافہ ملک میں ہوتا ہے اور جس جو روزگار بھی دیتا ہے، وہ لارج سکیل مینوفیکچر 10.4% اس پہ گروتھ ریٹ ہوئی۔ اور یہ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری ہماری ریوائیو ہوئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے تو فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی، اپنی فیکٹریوں کو وہ ریل اسٹیٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس بنا رہے تھے جب ہم آئے تھے، اور ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی۔ پھر جو سروسز سیکٹر ہے اس میں 6.2% پہ اضافہ ہوا، اور
جب کہتے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے قرضے لے لیے، ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا، یہ میں آپ کو اب فگرز بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیٹ جی ڈی پی ریشو ہے، جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 64% پہ، 64% پہ، وہی ہم نے مینٹین کیا. اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جب انہوں نے جو قرضے لیے ہوئے تھے اس بیرونی قرضوں کے اوپر سود دینا پڑتا تھا. ان کے زمانے میں آدھا یہ سال کا ڈالرز ان کا سود پہ واپس جاتا تھا ڈیٹ ریپیمنٹ پہ، ہمارا دگنا تھا. اس کے باوجود ہماری ڈیٹ جی ڈی پی ریشو وہ چینج نہیں ہوئی، 64% پہ رہی ہے. پھر جو اس کی وجہ سے جو روزگار ہے، ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ سارے بر صغیر میں جس میں سب سے زیادہ روزگار پیدا ہوا اور پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ، وہ ہمارے دور میں تھا. یعنی بے روزگاری سب سے زیادہ جو کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان میں تھی بنسبت سارے ہندوستان کے بر صغیر میں. پھر ہم نے ڈیمز شروع کی. 50 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں بڑی ڈیمز بنائی گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی اتنی بڑی ضرورت تھی، یہ بہت پہلے بننی چاہیے تھی، کیونکہ 30 سال دو خاندانوں نے اس ملک پہ حکومت کی. یہ دونوں خاندان جو اکٹھے آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 30 سال ملک میں حکومت کی، کوئی بڑی ڈیم نہیں بنائی. اور اس کے آج جو آپ لوڈ شیڈنگ کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جو پاور پروجیکٹس بنائے پچھلے یہ 5 سال، یہ نون لیگ کا دور تھا، اس میں پاور پلانٹ امپورٹڈ فیول پہ تھے. کوئلہ جو کہ باہر سے امپورٹ ہوتا تھا، ایل این جی باہر سے امپورٹ ہوتی تھی. تو جیسے وہاں کی قیمتیں اوپر گئی، بجلی کی بھی قیمت، اور جو باہر سے جب آپ کے زیادہ ڈالر باہر بھیجنے پڑے، اس کے پر فارن ایکسچینج میں بھی فرق پڑا. تو آج یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے، یہ جو پچھلے انہوں نے خود پروجیکٹ جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے اس کو بھی پوری بجلی نہیں دے رہے. اور اس لیے نہیں دے رہے کہ وہاں کوئی مسئلہ، کیپیسٹی ہے ان کی 25% پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا. وہ جو کوئلے کے اوپر پاور پلانٹس ہیں ان کو، کیونکہ کوئلے کی قیمت اوپر چلی گئی ہے، پیسہ نہیں ہے، فارن ایکسچینج نہیں ہے کہ ان کو کوئلہ پورا امپورٹ کر سکے، جس کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ ہے. تو ڈیمز، پانی کے اوپر بجلی بنتی ہے، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا باہر مہنگائی ہو یا نہ ہو، یہ پہلے ڈیمز بننی چاہیے تھی. تو اس ہمارے دور میں جو ہم نے 10 ڈیم کے پروجیکٹس، اس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں. مجھے بڑے افسوس سے آج کہنا پڑتا ہے کہ وابڈا جو باہر سے، جس کی ریٹنگ ایسی تھی کہ باہر سے اس کو کریڈٹ ملتا تھا، آج انٹرنیشنل اس کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے. اور نیچے جانے کا مطلب یہ کہ اب یہ پیسہ جو چاہیے ڈیمز کے لیے، جو باہر سے قرضے چاہیے جو مل رہے تھے وابڈا کی ریٹنگ کی وجہ سے، سوورن گارنٹی کے باوجود وہ اس کو جو قرضے دے رہے تھے، وہ اب ہماری ڈاؤن گریڈ ہو گیا. اور ہمارا جو سارا ڈیمز کا پروجیکٹ ہے وہ اب خطرے میں چلا گیا، کیونکہ پیسہ چاہیے بنانے کے لیے، فارن ایکسچینج ہمارے پاس ہے نہیں، گورنمنٹ کی خود ریٹنگ نیچے چلی گئی ہے. موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے لے گئے ہیں. نیچے لے جانے کا مطلب یہ کہ اب ہمیں مشکل سے کوئی بھی قرضہ دے گا، اور قرضہ دے گا تو بہت بڑے سود لے گا، بڑا مہنگا قرضہ ملے گا. تو جب سے یہ آئے ہیں 2 اور خطرے ہو گئے ہیں پاکستان کو. ایک تو ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے باہر سے قرضے لینا، لیکن خاص طور پہ جو وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے، یہ ہماری ڈیمز، جس میں 2، ایک تو سستی بجلی اور اپنے پانی کے اوپر بنانے والی بجلی، اور دوسرا جو پانی کی سٹوریج ہے جس کی سخت ضرورت ہے اس ملک کو. آج پانی کی قلت ہے، آج کسانوں سے پوچھے تو یہ اگر پروجیکٹس ان کی وجہ سے دگنی ہو جانی تھی ہماری پانی کی کیپیسٹی، ریزروائرز کی کیپیسٹی. اور اب یہ ایک پروجیکٹ ہے جو جب سے یہ آئے خطرے پہ چلا گیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے باوجود کہ یہ جو ساری ہماری، اللہ کا شکر ہے، یہ جو سامنے آ گیا اکنامک سروے میں پاکستان، ہماری گورنمنٹ کی پرفارمنس، اس کے باوجود جو اس میں نہیں لکھا ہوا، سب سے زیادہ ہم نے کوشش کی اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. کسی پاکستان کی تاریخ میں حکومت نے اتنا پیسہ اپنی نچلے کمزور غریب طبقے پہ نہیں خرچ کیا جو ہم نے کیا.
ہم نے سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ دیا اور ہیلتھ کارڈ یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے کہ اب پورے اپنے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑا, اگر میرے سے پوچھے ایک کہ جو سب سے بڑا ہمارا کارنامہ تھا وہ کہ اپنے نچلے طبقے کو ہم نے تحفظ دیا, کیونکہ جب ایک غریب گھرانے پہ ایک بیماری آتی ہے تو عموماً وہ مقروض ہو جاتا ہے, ایک پورا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے ایک فرد کے علاج کرتے ہوئے. تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہیلتھ کارڈ تھا جو سب سے بڑی تھی. اس کے علاوہ ہمارے احساس پروگرامز تھے جس میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا. پھر ہمارا کامیاب پاکستان پروگرام تھا جس میں ہم نے تقریباً 1200 ارب روپے کے قرضے رکھے ہوئے تھے, جس میں ہم نے اپنے بینکوں کے ساتھ جو ڈیل کی ہوئی تھی ہم نے 1200 ارب روپے کی کہ اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو جو سب سے نیچے ہیں ان کے خاندانوں کو روز ہم نے پیسے دینے تھے سود کے بغیر, قرضے دینے تھے اپنی دکانیں کھولنے کے لیے, کسانوں کو تاکہ اپنی زمین پہ لگا سکیں, گھر سود کے بغیر ان کو ہم نے قرضے دینے تھے تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں. پھر جو مجھے سب سے چیز اس میں نہیں لکھا ہوا ہے اکنامک سروے میں, جو مجھے سب سے زیادہ فخر وہ یہ کہ جب کرونا وائرس پاکستان میں جب اس کا ساری دنیا میں بھی آئی اور ہمارے ملک میں آئی تو ساری اپوزیشن نے کہا کہ لاک ڈاؤن کر دو. ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ملک کو لاک ڈاؤن کر دو جس طرح باہر کے ملکوں نے کیا تھا, اور انہوں نے میری تنقید کی کہ تم کیوں نہیں لاک ڈاؤن کر رہے. آج یہ آپ نہ دیکھتے, ہمارا ملک آج وہ غربت ہونی تھی پاکستان میں, ہمارا معیشت تباہ ہو جانی تھی اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے. اور وہ ہم نے جو فیصلہ کیا صرف اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ جس وقت ہم نے لاک ڈاؤن کرنا تھا, ملک بند کرنا تھا, ہمارے غریب لوگوں نے پس جانا تھا. ہماری عام آدمی نے, دہاڑی دار, جو چھابڑی والا, جو بیچارے دن کی کمائی کر کے بچوں کا پیٹ پالتے تھے, ان کا کیا بننا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پورا لاک ڈاؤن نہیں کرنا, اور وہ فیصلہ جو آج اس اکنامک سروے میں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بھی بچا لیا, اپنی اکانومی بچائی, اپنے غریب لوگوں کو بچایا, اور پھر اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا. مقابلہ کریں ہندوستان میں جدھر اب لیٹسٹ جو BBC کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 50 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی ہیں کرونا سے, اس کا مقابلہ کریں پاکستان سے. اللہ کا کرم ہے ہمارا 31,000 ٹوٹل ہمارے جو اموات ہوئی تھی. تو وہ بہت بڑی کامیابی تھی, اور جو میں اس میں اکنامک سروے میں نہیں آئی. اب جب سے یہ حکومت آئی ہے, یہ ذرا 2 مہینے ہوئے ہیں اب, تو 2 مہینے میں ہوا کیا ہے. سب سے پہلے تو ساری تنقید ہمارے اوپر ہوئی 3.5 سال میں کہ جی انہوں نے مہنگائی کر دی, لوگوں کو معاشی قتل کر دیا مہنگائی کر کے, مہنگائی مارچ بھی کر دی کہ جی مہنگائی مارچ کر کے گورنمنٹ گراؤ, لوگوں کا بہت برا حال ہے. جو ٹی وی دیکھو, جو ان کے خاص ان کے صحافی تھے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بڑی خاموشیاں ان کے اندر, جو ان کے پیٹ صحافی تھے, وہ جا کے پبلک میں لے کے جا رہے ہیں مائک, جی بتائیں آپ کا کیا حال ہے, اور وہ کہیں جی بڑا مہنگائی ہے, کدھر رہنے آپ پاکستان, اور ہمیں بڑا برا بھلا کہا گیا. تو جب یہ آئے تھے تو بڑی انہوں نے سازش اتنی بڑی کی, ملک میں کسی طرح اس گورنمنٹ کو گرایا جائے, تباہ کر رہی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو مہنگائی کم کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے کیا مہنگائی کم کی. ہمارے 3.5 سال میں جو پٹرول کی قیمت بڑی 3.5 سال میں وہ 55 روپے لیٹر تھا, اور ڈیزل کی قیمت جو بڑی وہ تقریباً 50 یا 51 روپے لیٹر تھا. انہوں نے آتے ساتھ ہی پچھلے 10 دنوں میں 60 روپے لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی اور 60 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی. پھر ہمارے دور میں گیس دیکھیں گیس کی قیمت کتنی بڑھی, ان کے دور میں 45% انہوں نے گیس کی قیمت بڑھا دی. بجلی کی قیمت 10 روپے یونٹ اوپر بڑھا دیا انہوں نے. ابھی جو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مہنگائی ہوتی کیا ہے. ہمارے دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تب پاکستان سب سے سستا ملک تھا, کیونکہ مہنگائی تو اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی عالمی مہنگائی ہے.
تو ہمارے دور میں بھی عالمی مہنگائی تھی، لیکن ہم نے IMF کا پریشر برداشت کیا. جب انہوں نے ہمیں کہا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ تو ہم نے وہ بجائے بڑھانے کے 10 روپے کم کر دی. ہم نے بجلی کی قیمت 4 روپے یونٹ کم کر دی. کیسے کی؟ ہم نے اور جگہ سے پیسے نکالے، ہم نے اپنی اکانومی کو ری ایڈجسٹ کیا. ہمیں پتا تھا کہ اس سے پریشر پڑے گا، لیکن پریشر لیا ہم نے IMF کا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم وہ گورنمنٹ ہے جس کی لیڈرشپ کا جینا مرنا پاکستان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیڈرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. یہ کبھی باہر کا پریشر نہیں لے سکتے. اور یہ جو مہنگائی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی مہنگائی نہیں کی. اور یہ ابھی لوگوں کو پورے جب بل ملیں گے 1 تاریخ کو تو پوری طرح اندازہ ہوگا کہ ہوا کیا. پھر آٹے کا خاص طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک عام آدمی کا سب سے بڑا جو عام لوگ کھاتے ہیں ان کو روٹی نان کھانا پڑتا. تو آٹے کی قیمت ہمارے 1100 تھی 20 kg کا بیگ، ان کا 1500 پہ پہنچ گیا. اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے گا. ابھی تھوڑی دیر پہ مجھے تو خوف ہے کہ کیسے عام ایک گھرانہ اپنا پورا بجٹ پورا کرے گا. پھر جو ہمارے اوپر جو کہہ رہے تھے بہت بڑی مہنگائی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی مہنگائی ہمارے سے دگنی نہیں، اس سے بھی 3 گنا بھی زیادہ بڑھ جائے گی جو ہم دیکھ رہے ہیں. سود انہوں نے ابھی 15% پاکستان کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے. یہ جس طرح کی مہنگائی جا رہی ہے یہ جائے گا 20% کے اوپر کم از کم، اور شاید اس سے بھی اوپر چلا جائے، جس سے انڈسٹری کو، بزنس کو بہت بری طرح متاثر ہوگا، جس سے روزگار متاثر ہوگا. سیمنٹ میں صرف ایک کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بھی عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں. 600 روپے بوری سے 1000 روپے بوری پہ پہنچ گیا سیمنٹ. اس کا مطلب ساری کنسٹرکشن انڈسٹری کو افیکٹ ہو گیا، اور اس سے ساری جو روزگار دیتی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری وہ نیچے آ گئی ہے. پھر ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے روپیہ، وہ 202 روپے پہ، ڈالر جو ہے وہ 202 روپے پہ پہنچ گیا. اس کے بھی ابھی آگے اثرات آنے والے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب جو بھی چیزیں باہر سے امپورٹ کریں گے وہ مہنگی ہوں گی. پھر میں اسٹاک ایکسچینج 3500 پوائنٹس نیچے چلا گیا ہے. لوڈ شیڈنگ کا آج یہ حال ہے کہ آج کدھر گئی ہے بجلی؟ ہم بھی 3.5 سال تھے، کبھی کسی نے اس طرح کی لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے؟ تو بجلی تو ہے، گئی کدھر؟ کوئی غائب تو نہیں ہوگی، کوئی لے تو نہیں گیا ساتھ. تو لوڈ شیڈنگ اس میں نااہلی بھی ان کی ہے. اور کیونکہ انہوں نے ہی وہ پاور پلانٹس بنائے ہوئے تھے جو امپورٹڈ فیول پہ، جب ان کی قیمت اوپر گئی کوئلے کی اور گیس کی تو وہ بھی اس کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے پوری طرح بجلی دینے کا لوگوں کو. اور جو میں آگے کہہ رہا ہوں کہ ہماری معیشت کا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو موڈیز نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کیا، اس بعد اور مشکلات پاکستان کی آ جائیں گی. کیونکہ اس کا مطلب کہ ہم اب اپنی جو قرضے ہیں جو ہمیں قسطیں واپس کرنی ہیں وہ ہم پوری طرح دے نہیں سکیں گے. ہمارے پر قرضے اور بڑھتے جائیں گے. اور جو سب سے بڑا خوف ہے ہمیں ملک خدا نہ خواستہ وہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے. کیونکہ ڈیفالٹ کا مطلب کہ ہماری معیشت کے اوپر اور ایسا سٹرین پڑے گا کہ وہ بڑی دیر لگے گی ملک کو پھر سے اٹھانے کو، اگر وہ خدا نہ خواستہ ہو گیا. اب میں جو اصل چیز پہ آیا ہوں کہ اگر ان کی تیاری نہیں تھی، اگر یہ معاشی طور پہ تیار ہی نہیں تھے کہ ملک کو سنبھالنا، تو کیا وجہ تھی کہ اتنی سازش کر کے حکومت کرائی ہے؟ اگر یہ ملک ہی نہیں سنبھال سکتے تھے، نہ یہ مہنگائی سنبھال سکے ہیں، نہ معیشت کو سنبھال سکے ہیں، تو کیا وجہ تھی؟ جلدی کیا تھی؟ تیاری کر لیتے، انتظار کر لیتے. 1.5 سال اور حکومت رہ گئی تھی، اور وہ اس کی وجہ اب سب کے سامنے آ گئی. ان کا کبھی بھی پاکستان کا ایجنڈا نہیں تھا. یہ جو بیرونی سازش جو باہر سے مل کے انہوں نے کیا ہے، وہ ڈونلڈ لو نے جو ہمیں دھمکی دی کہ جناب آپ اگر عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اگر ہٹا دیں گے تو ہم سب کچھ معاف کر دیا جائے گا.
تو ڈونلڈ ڈون نے جب وہ سائفر بھیجا تو اگلے دن ہی جس کو بھی اس نے دھمکی دی اگلے دن سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. وہ عدم اعتماد بھی اگلے دن ہو گئی. اس کے بعد پھر لوگوں نے بھی جانا شروع کر دیا. یعنی جب معیشت اوپر جا رہی ہے, پہلے 2 سال جاتے جب ملک کے حالات مشکل تھے, جب ہم کرونا سے بھی لڑ رہے تھے اور پھر جو IMF کے پروگرام میں ہم نے خرچے اپنے سارے کم کیے, بے روزگاری تھی, تو جانا تو تب چاہیے تھا. تو جب 6% گروتھ ریٹ پہ ملک جا رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی 20-40 لوگوں نے لوٹے ہونے کا فیصلہ کیا؟ کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا. وہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ملک کے اب حالات برے ہیں, وہ اس لیے جا رہے تھے کہ یہ پلان کیا ہوا تھا گورنمنٹ گرانے کا, اور یہ بیرونی سازش کے اندر یہ ملے ہوئے تھے ساتھ, یہ جو میر جعفر اور میر صادق ہے. اور اب آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ تو کوئی کہہ رہے تھے جی ہم نے مہنگائی بہت ہے, تو مہنگائی تو اب اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ بڑھے گی. تو اگر معیشت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نااہل ہیں, تو یہ معاشی حالات تو آپ کے اب سامنے ہیں. اصل میں یہ کیوں آئے تھے؟ یہ آئے تھے اس ملک میں اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے. یہ آئے تھے NRO 2 لینے کے لیے. NRO 1 کیا تھا جنرل مشرف نے, جس میں اس ملک کی تباہی ہوئی, جس میں یہ دونوں نے آ کے ملک لوٹا, 4 گنا زیادہ ہمارے قرضے بڑھائے. اور اب یہ NRO 2 تھا کہ جو انہوں نے 10 سال میں چوریاں کی تھی وہ معاف کروانے آئے تھے. اب یہ تماشا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آج یہ نیب کا جو بل پاس کریں گے, اس سے زیادہ شرمناک چیز اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتی. شہباز شریف اب پرائم منسٹر نیب کا سربراہ بن جائے گا. FIA جس کے اندر ان کے اوپر وہ مقصود چپراسی کے کیس تھے, اور وہ جو 4 ارب اس کا تھا, 4.25 ارب, اور 16 ارب نوکروں کے نام پہ, اور پھر 24 ارب کے ٹوٹل ان کے اس کے شہباز شریف کے کیسز تھے. اب یہ FIA کے اوپر بھی خود بیٹھ گیا, نیب کے اوپر بھی خود بیٹھ گیا. اب ان کا مقصد کیا ہوگا کہ جو انہوں نے چوریاں کی تھی, پہلی چوریاں معاف ہو گئی تھی. انہوں نے جو 11 سال 90 کی دہائی میں چوریاں کی تھی, وہ جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا تھا, وہ معاف ہو گئی تھی. وہ اربوں روپیہ ہضم کر بیٹھے تھے. اب جو پچھلے 10 سال کی چوریاں تھی, 8 سے لے کے 18 تک, اب اس کے لیے ان کو NRO چاہیے تھا, جس کی وجہ سے یہ ساری سازش انہوں نے کی تھی. اب یہ جب نیب کے اوپر اور FIA کے اوپر بھی وہ بیٹھ جائے گا, جس میں اربوں روپے کے, ان کے 45 ارب روپے کے کیسز ہیں شریف خاندان کے, تو کبھی کسی دنیا کے قانون کے اندر کبھی ملزم بھی قاضی بنا ہے؟ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ میرے کیسز ہیں اور میں ہی اوپر فیصلہ کروں؟ اور یہ سب سے زیادہ آج پاکستان کی عدلیہ کا ٹرائل ہے. یہ سمجھ جائیں کہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے یہ مذاق, کہ اگر پارلیمنٹ یہ پاس بھی کر دے تو کیا یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی سپرٹ کے ساتھ جاتا ہے؟ کسی بھی دنیا میں قانون میں یہ اجازت دیتے ہیں؟ کوئی قانون ایسا پاس کر سکتا ہے کہ میرے اوپر ہی کیس ہو اور میں ہی فیصلے کروں اوپر؟ اگر سہولت ان کو دینی ہے تو جو پاکستان میں جیل میں چھوٹی چھوٹی چوروں پہ لوگ بھرے ہوئے ہیں, ان کو بھی یہ سہولت دے دیں کہ وہ بھی اپنے اوپر بٹھا کے اور اپنے فیصلے کروا لیں. اور یہ جتنا بڑا, ایک تو چوری کا نقصان انہوں نے کیا ملک کا, لیکن جتنا بڑا اس سے پاکستان کو نقصان ہونے جا رہا ہے, اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کے 10 سال میں جو چوری کیا, ہمیں کس طرح کا ایک ملک ملا تھا جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا. ہمارے پاس 3 ہفتے کے صرف پیسے تھے فورن ایکسچینج, اپنے فورن لائبلٹیز کے لیے. مجھے پتہ ہے کہ مجھے کتنی ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی جب جانا پڑا اپنے دوست ملکوں کے پاس اور ہاتھ پھیلا کے کہ جی ہمیں پیسے دے دیں, نہیں تو ہمارے ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا. اور پھر ہم نے کیسے ملک کو اس میں سے نکالا. اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو اکنامک سروے میں پاکستان کی پرفارمنس آ رہی ہے, یہ تو اب ہم نے تو نہیں اناؤنس کر رہے ہیں نا, یہ ان کے دور میں پرفارمنس ہماری اناؤنس یہ کر رہے ہیں اکنامک سروے میں. تو پھر یہ جو انہوں نے تباہی کی اپنے 10 سالوں میں, اب کیا ہے ان کو ساری قوم دیکھے گی اور یہ ساری چیزوں سے یہ بچ جائیں گے اور ان کو معافی دے دی جائے گی, جبکہ غریب لوگ جیلوں میں رہیں گے. میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے. یہ کامیاب ہو گئے. یہ پہلے تو انہوں نے نیب ختم, آج سمجھ لینا نیب ختم, یہ سمجھ لیں کہ FIA ختم. اس کا مطلب ان کی چوریاں سب معاف ہو گئی, NRO 2 مل گیا.
دوسرا کام یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ آپ الیکشن کمیشن کے ذریعے ابھی سے دھاندلی کی تیاری کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے سب نے مل کے, اور وہ جو الیکشن کمیشن ہے, ای وی ایم مشینز پر ڈیلے کرتے گئے, کیونکہ اگر ای وی ایم مشین آ جاتی جو سارے دھاندلی کرنے کے طریقے وہ ختم ہو جانے تھے. جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دباؤ رزلٹ آ جانا تھا. انہوں نے وہ ہونے نہیں دیا, اور جو ساری دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں ساری طریقے ہوتے ہیں دھاندلی کرنے کے. تو پہلے تو وہ نہیں آنے دیا. پھر اوورسیز پاکستانی, ان کے لیے انہوں نے قانون, ان کو ووٹنگ ان کا حق لے لیا. پہلی چیز کہ وہ لوگ جو سب سے بڑا اثاثہ ہے اس ملک کا, بیرون ملک پاکستانی, جو یہاں ابھی آپ کو میں نے بتایا 31 ارب ڈالر جنہوں نے بھیجا اس ملک کو. دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف نے کتنا ہمیں اب تک پیسے دیے یا امداد کتنی آئی ہے, اور دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے اس ملک کے اوپر ہمارے اوپر کس طرح اس ملک کی خدمت کی ہے. ان کو یہ ووٹنگ رائٹ صرف اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کو ڈر ہے کہ وہ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو اور دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے, وہ ہم پوری حلقہ بندیوں کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں, ہم پورا بھی اس پہ بھی عدالت میں جائیں گے کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کی ووٹ ادھر ادھر کی ہے, کس طرح انہوں نے مینیج کی, اور ابھی سے تیاری کر رہے ہیں دھاندلی کی. کیونکہ یہ کبھی بھی دھاندلی کے بغیر یہ جیت نہیں سکتے, کیونکہ ان کے پبلک کے اندر تو نکل نہیں سکتے یہ. آپ جس طرح انہوں نے سازش کر کے اور اب جو لوگوں کی کمر توڑی ہے مہنگائی کے ذریعے, تو اس لیے اب یہ کریں گے کیا, انہوں نے سب سے پہلے اپنے کیسز ختم, اس کے بعد الیکشن کو کیسے انہوں نے دھاندلی کے ذریعے جیتنا ہے, اور تیسری چیز انہوں نے کیسے خوف پھیلانا ہے لوگوں کے. جس طرح انہوں نے ایک پرامن احتجاج کے اوپر جو ظلم کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں, شاید کسی مارشل لاء میں ایسا ہوا ہو. کسی جمہوریت کے اندر میں نے اس طرح کا پولیس کو ظلم نہیں کرتے دیکھا جو انہوں نے کیا ہمارے لوگوں کے اوپر. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہم رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپنے انصاف کے نظام سے, وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا. صرف تفتیش کر لیں کہ کس طرح انہوں نے عورتیں بچوں کے اوپر جو ظلم کیا ہے پولیس نے, اور یہ پلان کر کے کیا. جس طرح ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے خوف پھیلانے کے لیے جو قتل کیے تھے لوگ, اور بچ گئے ابھی تک, کہ دن دہاڑے انہوں نے لوگوں کو 14 یا لوگوں کو قتل کیا اور 60 لوگوں کو گولیاں ماری, ٹی وی کے اوپر مار رہے تھے. اسی طرح یہ خوف پھیلانے کے لیے انہوں نے کیا. اور یہ جو ایف آئی آر میرے اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان معاشی اصلاحات کے حوالے سے اظہار خواہی ہیں. انہوں نے کہا گزشتہ 2 سال میں ملک ترقی کر رہا تھا, ملک کی دولت بڑھ رہی تھی, ہمارے آنے سے پہلے ایکسپورٹس رکی ہوئی تھیں.